سلسلہ ہے، بڑی تعداد میں عاشقان رسول جمع ہے. رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم سب کی حاضری شب جمعہ ہے اور سبحان اللہ ربیع کا مہینہ ہے. ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات. چمکتی ہوئی رات اور روشن دن میں ہے ہمارے لیے دعا مانگتا ہوں اور استغفار کرتا ہوں. دن کون سا؟ علماء فرماتے ہیں چمکتی گزر رہی ہے نا، اور دن ہوا روشن دن ہے. سبحان اللہ. مجھے بتائیے کہ اس کو ملیں گی کہ جس کے لیے نبی پاک استغفار کرتا ہوں. پڑھنا ہے اور درود پاک تو وہ کمال کا وظیفہ ہے کہ صحابہ کرام جب کوئی بندہ سرکار علیہ السلام کا امتی درود پڑھتا ہے تو اس سے خوشبو نکلتی، درود سے ایک خوشبو نکلتی ہے اور وہ خوشبو آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے اور فرشتے محسوس کہ کہیں نبی پاک کے امتی بیٹھ کر درود جائے. تھوڑی دیر تک، زیادہ دیر تک رہے، مگر بتا مگر درود پاک یہ وہ وظیفہ ہے جس کی خوشبو آسمانوں تک پہنچتی ہے. اور کیوں نہ پہنچے، خوشبو لگاتے ہیں اپنے پسینے کی بدبو سے بھی بچائے. ہمارے پاس جس سے جو پسینہ نکلتا ہے اس کی بو سے ہم بچیں، ہم اس لیے خوشبو لگاتے ہیں. مگر میرے آقا کا پسینہ مبارک ہی کیسا 18 سال پہلے ہم ایڈریس پوچھتے تھے کہ بھائی کہاں آنا ہے، تو کوئی بتاتا فلاں چوک پر آنا، پھر سیکنڈ. اب بڑا آسان ہو گیا، ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اب لوکیشن بھیج دیتے ہیں اور بندہ اس لوکیشن پہ فوراً پہنچ جاتا ہے. بڑا زبردست. ہاں ان کے پاس بھی ایک زبردست سسٹم تھا. وہ جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا تھا نا، پوچھتے نہیں تھے آقا کدھر گئے ہیں، سڑک کنارے میرے یہاں سے گزر گئے. پہ چلتے ہیں فرماتے امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار شنا. اور مزے کی بات بتاؤں، آدم علیہ السلام کے دور کی بات ہے نا. اللہ اکبر. آج 1450 سال گزر گئے. کسی عاشق رسول کی آنکھوں پہ بے شک پٹی باندھ دیں اور اس کو مدینے لے جائیں. ہاں آج بھی مدینے جا کر، ہاں نہ خوشبو نہیں آتی تھی تو کچھ لوگوں کو آج بھی مدینے میں خوشبو نہیں آتی، وہ ان کا مسئلہ ہے. عاشق رسول ہو بے شک آنکھوں پہ پٹی گزرے ہیں، وہ
से वो खुशबू है पसीने, हाय हाय से हम मोहब्बत करते हैं। किसी एक्ट्रेस का दीवाना उसके पसीने से बू आती है या खुशबू आती है। मैं तो उससे मोहब्बत की बात कर रहा हूं कि जिसका पसीना मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। हाय हाय, एक वाकया याद आ गया, पसीना मुबारक की बात हो रही है। आज हम नबी पाक के चेहरा अनवर की खूबसूरती, नबी पाक की मुबारक आंखों की रानाइयां, हुजूर के दूर और नजदीक से सुनने वाले मुबारक कान, हुजूर के सखावत बड़े हाथों के बारे में नहीं, बल्कि नॉर्मली उन बातों के बारे में सुनेंगे कि आम इंसान की उन चीजों से दूर रहता है, मगर मेरे हुजूर का पसीना भी कमाल का है, हुजूर का लुआब दहन भी कमाल का है। एक साहबी रसूल हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, अर्ज किया हुजूर बच्ची की शादी है और खुशबू की जरूरत है। जो लोग मक्के मदीने गए हैं वो जानते हैं कि अरब के लोग बड़ी कमाल की खुशबू इस्तेमाल करते हैं, बहुत महंगी खुशबू इस्तेमाल करते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनको पैसे नहीं दिए कि लो जाके खुशबू खरीद लो। आका ने फरमाया कल आना, एक खुले मुंह वाली शीशी लेकर आ। वो शीशी लेकर आ गए। नबी पाक ने अपने मुबारक हाथों से पसीना निकालना शुरू किया, उस शीशी में भरना शुरू किया और वो पसीना उस सहाबी रसूल को दिया और फरमाया जाओ अपनी बेटी से कहो जो दुल्हन बनने वाली है ये पसीना खुशबू के तौर पर इस्तेमाल करे। अल्लाह अकबर, सहाबा का अकीदा और ईमान देखो, मांगी खुशबू है, अता पसीना फरमा रहे, मगर वो सहाबी रसूल घर ले गए, अपनी बेटी को वो पसीना मुबारक दिया। वो बेटी भी कैसी फरमाबरदार, जो दुल्हन बनने वाली है, उसने मेरे आका का पसीना इस्तेमाल करना शुरू किया। ऐ मुल्तान वालों, मैं और आप घर में खुशबू लगाएं, हमारा घर महकता है। हदीस की किताबों में ये अल्फाज हैं, जब उस बच्ची ने, उस दुल्हन ने प्यारे आका का पसीना मुबारक इस्तेमाल किया, घर के अंदर खुशबू न फैली बल्कि उस घर की खुशबू पूरे मदीने में फैल गई। हदीस की किताबों में अल्फाज मौजूद है, बैतुल मुतय्यब, खुशबुओं वाले घर के नाम से वो घर मशहूर हो गया। अल्लाह अकबर, ये शान है मेरे आका के पसीना मुबारक की। आला हजरत का कलम फिर कैसे खामोश रह सकता है जब मेरे आका का कमाल का मौजूदा सामने आए। सुनो मेरे रजा कहते हैं, वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। अल्लाह अकबर, क्यों सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल बदन फूल जखन फूल दहन फूल। अल्लाह करीम हमें नबी पाक की खुशबुओं में से हिस्सा नसीब फरमाए। प्यारे आका के पसीने की बात हुई, अब सोचो दुरूद इधर पढ़े खुशबू आसमानों पर जाए, फिर क्यों ना दुरूद पाक को जिंदगी का हिस्सा बना ले। अब जिसकी खुशबू आसमानों पर जाएगी, जो सारी जिंदगी दुरूद पढ़ते पढ़ते कब्र में जाएगा, अल्लाह ने चाहा उसकी कब्र भी खुशबू वाली हो जाएगी। दुरूद पाक पढ़ ले मोहम्मद से, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैंने अपने बयान में 3 खसाइस मुस्तफा, 3 नबी पाक की वो स्पेशलिटीज आपको बतानी है जिससे मजीद मोहब्बत में इजाफा हो। नंबर 1 हमने पसीना मुबारक पर बात कर ली। अब आइए हम दूसरे नंबर शान कैसी थी। हजरत उतबा बिन फरकद रदी अल्लाह, ये सहाबी रसूल हैं। अच्छा, आपकी 4 अज़वाज, तो चारों तैयार भी होती थी, खुशबू भी लगाती थी। अच्छा, हमने कभी खुशबू लगाते हुए देखा भी नहीं। तो वो हजरत उतबा के पास गई और कहा हुजूर ये बताइए कि आप कौन सी खुशबू इस्तेमाल करते हैं, कमाल की खुशबू आती है आपके जिस्म से।
تو حضرت عتبہ فرماتے ہیں میں کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتا ہوں، میں کوئی بھی خوشبو استعمال نہیں کرتا. تو حضور پھر مہکتے کیسے ہیں؟ فرمایا کچھ عرصہ پہلے میری باڈی پر، میرے جسم پر، میری جلد پر کچھ پرابلم ہو گئی تھی. اس مرض کو لے کر میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا کہ حضور جسم پر آگلے پڑ گئے. آقا نے فرمایا عتبہ اپنا کرتا اتارو. میں نے کرتا اتارا، میرے آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن نکالا، میرے جسم پر ملنا شروع کر دیا. بس وہ دن ہے، آج کا دن ہے، جسم سے مرض بھی دور ہو گیا ہے، میرا جسم مہکتا بھی رہتا ہے. کسی کا ایسا لعاب؟ کیوں کسی اور سے پیار کروں؟ کیوں کسی اور کا دیوانہ بنوں؟ اگر فین بننا ہے، فالو کرنا ہے، دیوانہ بننا ہے، محبت کرنی ہے، تو خدا کی قسم کائنات میں میرے حضور جیسا اور کوئی نہیں ہے. پوچھو مولانا حسن رضا خان صاحب سے، کہتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. تو میرے آقا علیہ السلام کی شان ایسی ہے. یہ مبارک لعاب خوشبو والا بھی تھا، یہ مبارک لعاب بیماریوں کو دور کرنے والا بھی تھا. حضرت قتادہ کو دیکھیے، جنگ احد ہے، ان کی آنکھ باہر آ گئی. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں کہ تو حضور آنکھ نکل آئی ہے. ٹرائی ٹو امیجن، غور کیجئے تکلیف کتنی ہو رہی ہوگی. ہماری آنکھ میں تنکا چلا جائے تو چیخ نکل آتی ہے، ان کی آنکھ ہی باہر آ گئی ہے. مگر کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، کسی طبیب کے پاس نہیں. کدھر آئے؟ حضور کے پاس آئے کہ حضور آنکھ باہر آ گئی. صحابہ کو معلوم تھا واہ کیا جود و کرم ہے، شہ فتح تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ادھر سے جو مانگو ملتا ہے. کہتے حضور آنکھ باہر آ گئی. میرے آقا نے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں بھیجا، حضور نے اپنا لعاب دہن نکالا، آپ کی آنکھ واپس لگائی، اپنا لعاب لگایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. حضرت قتادہ کہتے ہیں جو آنکھ حضور نے لگائی ہے وہ پہلی والی آنکھ سے زیادہ اچھا دیکھ رہی ہے. ایسے کمال والے آقا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کی شان کا عالم یہ ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، محبت کرنی ہے. اگر کسی پر اپنا تن من دھن وارنا ہے تو فقط سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات ہے. اب آئیے حضور علیہ السلام کے مبارک جسم اقدس کے ساتھ مس ہونے والے نالین شریف. نالین کس کو کہتے ہیں؟ ہماری زبان میں ہم اپنے چپل کو جوتا کہتے ہیں، چپل کہتے ہیں. مگر ادب کے ساتھ جب نبی پاک کی چپل مبارک کا ذکر ہوگا تو نال کہتے ہیں ایک چپل کو، نالین دونوں کو. تو نالین مقدس کا عالم کیا ہے، آج اس بارے میں بات کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت انہی نالین کی شان کیسے بیان کرتے ہیں. فرماتے تمہارے ذرے کے پرتو ستار ہائے فلک، تمہارے نال کی ناقص مثل ضیائے فلک. یا رسول اللہ آپ کے اگر نالین پاک سے کچھ ذرے لگ جائیں تو حضور وہ بنتے کیا ہیں؟ وہ فلک کے آسمان کے ستارے بن جاتے ہیں. اور اگر چاند کو دیکھتے ہیں تو حضور آپ کے نالین پاک کی مثال کے طور پر اسے بات کی جا سکتی ہے. سورج سبحان اللہ اگر اس کو دیکھے تو کیا فرمایا تمہارے نال کی ناقص مثل ضیائے فلک. مثل تو ہے مگر ناقص ہے. سورج بھی حضور کے نالین کے مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اللہ اکبر، اس قدر کامل و اکمل میرے آقا ذات ہیں. اور ان کے نالین مقدس کی بات رب نے قرآن میں کی ہے. ذرا شان مصطفیٰ دیکھیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی نالین شریف کے ساتھ جو مٹی لگی ہے نا، جو مٹی کے ذرے لگے ہیں، اس کی قسم رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے. سبحان اللہ. سنیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. کیا ترجمہ ہے؟ مجھے اس شہر کی قسم جبکہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو. یعنی محبوب علیہ السلام آپ کے شہر پاک کی قسم. یہ قسم کس شہر کی اٹھائی گئی؟ یہ مکے کی اٹھائی گئی. مگر کس لیے؟ کہ یہاں کعبہ ہے، کہ یہاں صفا مروہ ہے، یہاں منا ہے، یہاں حتیم ہے، یہاں مقام ابراہیم ہے. کیا اس لیے اس کو یہ شرف ملا؟ نہیں. فرمایا اے محبوب ہمیں اس شہر کی قسم اس لیے کہ شہر کی گلیوں میں آپ چلا کرتے ہیں. اس شہر کی مٹی نے آپ کے نالین شریفین کے بوسے لیے ہیں. یاد فرما کر قسم حق نے زمین پاک کی
खाके नाले मुस्तफा को ताजे शाह कर दिया। जरा सोचिए तो सही, जिन जर्रों की कसम रब्बे कायनात इरशाद फरमाए, भला उन जर्रों की मिसाल कायनात में कहां मिल सकती है। मेरे आका की शान देखें कि मक्के में कदम लगा दिए, उस गलियों में मेरे आका ने जलवा फरमाई की, अब उस शहर की कसम उठाई जा रही है। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत फरमाते हैं ना, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला कि कलामे मजीद ने खाई शहा। तेरे शहरों कलामो बका की कसम, तेरा मस्जिद नाज अर्श बरी, तेरा महरम राज रूह अमी, तू ही सरवरे हर दो जहां है शहा, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। कुछ सहाबा किराम जो थे ना, उन्होंने अलग अलग ड्यूटियां संभाली हुई थी। कोई नबी पाक को पानी पेश वुजू के लिए करता था, कोई सहाबी रसूल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सवारी की जो रिकाब होती थी वो थामते थे। आज एक ऐसे सहाबी की बात करेंगे कि जो इस कदर अरफा आला है, इनका मकाम कितना बड़ा है, जरा सुनिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। और वो सहाबी थे हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदियल्लाहु तआला। आप मुफ्ती थे, यानी जैसे हमारे यहाँ मुफ्तियान किराम होते हैं, ऐसे ही सहाबा किराम में कुछ सहाबा वो थे जो मुफ्ती का दर्जा रखते थे। सहाबा उनसे दीन के मसाइल पूछा करते, फतवे लिया करते, और उनमें बड़े मुफ्ती हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदियल्लाहु तआला। अब सोचिए कितना बड़ा मर्तबा। आगे बढ़ते हैं, याद रखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम हनफी हैं, करोड़ों हनफियों के पेशवा इमाम आजम अबू हनीफा हैं, और इमाम आजम हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद के फतवों पर अमल करते हैं, उन्हीं के फतावा की तशरीह करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हम जितने हनफी हैं ना, हम पर फैजान है हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदियल्लाहु तआला। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, इनकी शान देखें। हुजूर फरमाते, जो बंदा कुरान की ऐसे तिलावत करना चाहता है जैसे कुरान नाजिल हुआ है, तो उसे चाहिए इस तरह पढ़े जैसे अब्दुल्ला इब्न मसऊद पढ़ते हैं। उनकी तिलावत कैसी होगी कि आका फरमा रहे जैसे कुरान नाजिल हुआ वैसे पढ़ना चाहते हो तो ऐसे पढ़े जैसे हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद पढ़ते हैं। फिर हुजूर फरमाते हैं, मैं अपनी उम्मत के लिए हर उस बात पर राजी हूं जिस पर इब्ने उम्मे अब यानी अब्दुल्ला बिन मसऊद राजी हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद की जो पिंडलियां थी ना, वो बड़ी पतली पतली सी थी, बारीक थी। नबी पाक ने आपकी पिंडलियों के मुतालिक फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लहुवा अथक़लु फिल मीज़ान मिन उहुद। आका फरमाते हैं, उस ज़ात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, ये पिंडलियां रोजे कयामत मीज़ाने अमल पर उहुद पहाड़ से ज्यादा वजनी होंगी। अब सोचिए कैसी बड़ी शख्सियत है, कितना बड़ा इमाम है। अल्लाह अकबर। अब हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद को ये शान क्यों मिली, जानना चाहेंगे? सुनिए, हैं नमाजें तो सारे साहबा पढ़ते थे, रोजे तो और साहबा भी रखते थे, सारे ही साहबा नेक थे, परहेजगार थे, तकवे वाले थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद को ये खास शानें कैसे नसीब हुई? जवाब सुनिए। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद को एक खास सआदत नसीब थी, एक खास किस्म की खिदमत आप बजा आया करते थे। आपका लक़ब है साहिबुल नालैन वल विसादा, यानी नालैन शरीफ और तकिया मुबारक उठाने वाले सहाबी। खिदमत क्या की कि हुजूर के नालैन अपने पास रखते थे। मेरे आका जहां जाते चप्पल पहनाते, हुजूर फिर वापस तशरीफ लाते, नालैन उतार कर अपने पास महफूज रख लेते। अल्लाह अकबर। ऐसी खिदमत की कि खिदमत का शाश, खिदमत का सिला क्या मिला कि वो शाने जो अब्दुल्ला इब्न मसऊद को मिली वो किसी और को न मिली। अल्लाह ने इतना बड़ा मर्तबा कर दिया, तो सोचिए मेरे हुजूर के नालैन का आलम क्या होगा। वैसे ये कैसी मोहब्बत की बात है कि सहाबी हैं, मुफ्ती हैं, आलिम हैं, मगर ड्यूटी क्या है कि हुजूर के नालैन संभालने हैं। हुजूर को जब बाहर जाए तो चप्पल पहनाने हैं, हुजूर वापस तशरीफ लाए तो नालैन उतार कर फिर अपने पास संभाल के रख लेने हैं। अल्लाह अकबर। ये आपके दर के खादिम, आपके सच्चे आशिकों की ये शान है कि आसमाने इल्म अमल हो या आसमाने अजमत व विलायत हो, आसमाने इज्जत व तकवा हो या आसमाने इमामत व पेशवाई, आपके दर के खादिम, आपके सच्चे आशिक हर आसमान पर सितारों की मानिंद चमकते दमकते दिखाई देते हैं। एक और वाकया सुनते हैं, मजीद मोहब्बत रसूल में इजाफा होगा। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा महफिल नूर सजी हुई थी। रसूल पाक अलैहिस्सलाम सहाबा किराम के दरमियान तशरीफ फरमा थे।
اور آنے والے وقتوں کی بات شروع ہو گئی، جو آئندہ آنے والی باتیں ہیں۔ اللہ اکبر، میرے حضور کو رب نے ایسا علم دیا تھا کہ حضور آنے والے واقعات ایسے بتاتے تھے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لوگ وسوسے ڈالتے ہیں کہ پتہ نہیں حضور کو علم غیب تھا یا نہیں تھا۔ ارے یہ تو کئی حدیثوں سے ثابت ہے کہ حضور پاک نے قیامت تک آنے والے واقعات صحابہ کو سنائے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا میرے حضور نے بتایا۔ بلکہ سچی بات یہ ہے، معراج کی رات رب کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنا جلوہ دکھا کر جب اپنا آپ ہی دکھا دیا تو پھر اور کیا چھپانا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضور واقعات بیان کر رہے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قرآن نازل ہوا تو لوگوں کو منوانے کے لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مجھے بڑی جنگیں کرنی پڑی اور کوششوں محنت کرنی پڑی، مگر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک شخص قرآن کریم کی تفسیر و تشریح اور اس کے درست معنی کے حوالے سے جنگیں کرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے، حضور میں ہوں وہ، کیا مجھے یہ موقع ملے گا؟ آقا نے فرمایا نہیں، تم نہیں ہو۔ فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، کیا حضور یہ سعادت مجھے ملے گی؟ آقا علیہ السلام فرمایا اے فاروق، اے عمر، تم نہیں ہو۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ وَلَكِنْ خَاسِفُ النَّعْلِ، یہ وہ شخص ہے جو اس وقت میرے نالین شریف کی سلائی کر رہا ہے۔ اب صحابہ حیران ہو گئے کہ اس وقت کون نبی پاک کے نالین کی سلائی کر رہا ہے؟ غور سے دیکھا تو دیکھا مولا علی شیر خدا حضور کے نالین مبارک کی سلائی کر رہے ہیں۔ اب سوچے تو صحیح، حضور سے محبت کیسی تھی صحابہ کو۔ مولا علی شیر خدا، وہ علی جن کو دیکھنا عبادت ہے، وہ علی جو شیر مرحب شکل بھی ہے، جو فاتح خیبر بھی ہیں، جو ولایت کے بادشاہ بھی ہیں، اور آقا فرمائے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مگر مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خدمت کیا کر رہے ہیں؟ حضور کے نالین مبارک کو سلائی کر رہے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سوچئے صحابہ نبی پاک سے کیسا پیار کرتے تھے اور حضور کے نالین سے کتنی محبت کرتے تھے، اور میرے آقا کی شان کیسی نرالی ہے۔ آپ کے نالین کا ادب انبیاء کرام نے بھی اس کا ذکر کیا ہے نا۔ عجیب بات، انبیاء تو پہلے آئے، حضور بعد میں آئے، مگر سنیے اللہ پاک کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت بلند شان والے نبی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور حضور علیہ السلام کی آمد کے چرچے بیان کیے، اور آپ کے الفاظ مبارک کی گونج آج بھی بائبل میں، انجیل میں موجود ہے، جس کا انگلش ترجمہ کچھ یوں ہے، He that cometh after me is mightier than I۔ اے لوگوں سن لو، وہ نبی علیہ السلام میرے بعد تشریف لائیں گے، وہ مجھ سے بھی کہیں زیادہ طاقت والے ہیں۔ Whose shoes I am not worthy to bear، یعنی وہ شان والے ہیں کہ میں ان کے نالین اٹھانے کے لائق بھی نہیں ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی پاک کا ذکر کس انداز میں کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے انبیاء جو پہلے آئے نا، وہ میرے آقا کی آمد کی خبر سنانے آئے، حضور کی آمد کی بات بتانے آئے۔ جبھی تو نعت میں ہم پڑھتے ہیں رسول رونی کا تو مجدہ سنانے آیا ہے، رسول کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا۔ اب آگے چلتے ایک اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے متعلق روایت ہے کہ آپ سے رسولوں کے تاجدار نبی پاک علیہ السلام کی شان کے بارے میں پوچھا گیا۔ وہ کہتے ہیں انہو نبی آخر الزمان وانی لارجو ان اکون اہلا لان احل شراک نعلہ، فرماتے وہ آخری نبی ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ مجھے ان کے نالین شریفین کے تسمے کھولنے کا موقع مل جائے۔ آئے ہائے، یہ بلند شانوں والے نبی ہیں۔ حضرت یحییٰ کی شان قرآن میں بیان ہوئی۔ حضرت عیسیٰ بیماروں کو شفا دینے والے، اپنے ہاتھ لگا کر دم کر کر اندھوں کو آنکھیں دے دیتے، وہ نبی پاک کے نالین کا کس پیارے انداز میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو سوچو نا میرے آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ جبھی تو ہم جھوم کر پڑھتے ہیں سب سے سب سے بالا
بات ہو رہی ہے, حضور کی شان کی بات ہو رہی ہے, انبیاء میرے حضور کا ذکر کیسے کر رہے ہیں, تو کتنا فخر فیل ہو رہا ہے, کتنا خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ نے مجھ پر اور آپ پر کیسی مہربانی کی ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنے آخری نبی اور نبیوں کے سردار کا امتی بنا دیا, جس کے نالین کو ہاتھ لگانے کی انبیاء تمنا کرے اس نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا. کبھی سوچا آپ نے ہم پر کتنی مہربانیاں ہوئی ہیں؟ سب سے بڑا انعام جو مجھے اور آپ کو ملا ہے نا, بن مانگے, وداؤٹ آسکنگ, وہ یہ انعام ملا ہے کہ مجھے اور آپ کو رب نے مسلمان بنا دیا, مسلمان ماں باپ کے گھروں میں پیدا کر دیا. سوچے نا, ہم بھی تو کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو سکتے تھے, ہم میں سے کسی نے دعا نہیں کی تھی کہ یا اللہ مسلمان بنانا, پیدا ہونے سے پہلے کس نے دعا کی تھی؟ اللہ نے بن مانگے دے دیا. اور ایک اور بڑا کرم کیا ہوا سمجھاتا ہوں آپ کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار توریت شریف کی تلاوت کر رہے تھے, تورات میں ذکر ہوا کہ ایک ایسی امت آئے گی کہ جو ایک نیکی کرے گی اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ وہ امت میری امت کر دے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ وہ میرے آخری نبی احمد مجتبیٰ کی امت ہے. تھوڑا اور آگے پڑھا کہ امت سے گناہ ہو جائیں گے مگر گناہ معاف کر دیے جائیں گے, توبہ کریں گے توبہ قبول. کہا یا اللہ یہ امت میری امت کر دے. ارشاد ہوا اے موسیٰ وہ امت میرے آخری نبی کی امت ہے. پھر آگے پڑھتے پڑھتے پہنچے کہ اس امت کو قرآن عطا کیا جائے گا, اللہ کا کلام عطا کیا جائے گا, آخری کتاب ہوگی. عرض کیا مولا وہ امت میری امت کر دے. ارشاد ہوا ہے موسیٰ وہ میرے آخری نبی کی امت ہے. حضرت موسیٰ اس امت کے فضائل پڑھتے رہے, اللہ کو عرض کرتے رہے, ہر بار ایک ہی جواب ملا. آخر میں حضرت موسیٰ کہتے ہیں مولا پھر مجھے بھی آخری نبی کا امتی کر دے. اے امتیوں آپ اور میں اس امت میں ہیں جس امت میں شامل ہونے کی تمنا حضرت موسیٰ کیا کرتے تھے. کتنا بڑا انعام ہو گیا. کبھی سوچا آپ نے ہم مسلمان بنے کرم ہو گیا, مگر ایمان والے ہو کر بھی حضرت عیسیٰ کے امتی بن سکتے تھے, حضرت موسیٰ کے امتی بن سکتے تھے. اللہ نے آخری نبی کا امتی بنایا, سب سے بڑی شان والے نبی کا امتی بنایا. سچ بتاؤ پھر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی, ہم پر کوئی رسپانسبلٹی نہیں آتی؟ اتنی بڑی مہربانی ہو گئی. اب آؤ ربیع الاول کا مہینہ ہے, آقا کے میلاد کا مہینہ ہے, ایک ذمہ داری سب نے لے کر جانی ہے, اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ کم از کم میں ایسا امتی تو بن جاؤں کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے امتی ایسا ہے تو اس کے نبی کیسے ہوں گے, امتی اتنا سچا ہے تو اس کے آقا کیسے سچے ہوں گے, امتی اتنا امانت دار ہے اس کے نبی کی امانت داری کا عالم کیا ہوگا, ارے امتی اتنا با اخلاق ہے تو اس کے آقا کیسے با اخلاق ہوں گے. مگر سچ بتائیے کیا ایسا ہے؟ آج تو مسلمانوں کے کام دیکھ کر لوگ اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, آج مسلمانوں کے کام دیکھ کر لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں. پہلے زمانے میں لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. اتنا سچا اتنا امانت دار تاجر تجارت کرتے کرتے لوگوں کو کلمہ پڑھا دیتا تھا, اور آج ہمارا مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کی تجارت سے پریشان ہے. آج لوگ کہتے ہیں یار مسلمان ملک کی پروڈکٹ نہ خریدو, بیرون ملک سے منگوا لو, وہاں ملاوٹ نہیں. یہ ہمارے منہ پر تماچا نہیں؟ آپ سوچئے ہم کدھر لے جا رہے ہیں ہمارے اسلام کو, ہم کدھر لے جا رہے ہیں اسلام کے نام کو. ہمیں اللہ نے بن مانگے نبی پاک کا امتی بنا دیا, مگر یہ ذمہ داری تو لو نا یار کہ میری وجہ سے میرے دین کو برا نہ کہا جائے, میری وجہ سے میرے اسلام کو برا نہ کہا جائے. مجھے دیکھ کر کوئی تو کہے کہ کیا سچا مسلمان ہے. میرے آقا علیہ السلام وہ ہیں کہ جب آپ نے اعلان نبوت سے پہلے مکے کے لوگوں کو جمع کر کر کہا تھا بتاؤ لوگوں میں کون ہوں, وہ غیر مسلم تھے, مگر انہوں نے کیا کہا, آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں, آپ سچے ہیں, آپ امانت دار ہیں. آج میں اور آپ سارے غور کریں, میرے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ میں سچا ہوں اور امانت دار ہوں؟ آپ کے بارے میں کوئی کہتا ہے؟ نہیں کہتا. یا لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھ بھال کے کاروبار کرنا, میں نے تو پیسے دیے تھے آج تک واپس ملے نہیں ہیں. اسی بات کچھ اور کرتا ہے, وعدہ کچھ اور کرتا ہے, وعدہ پورا نہیں کرتا. اگر میرے اور آپ کے بارے میں لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں, ڈر رہے ہیں ہم سے بات کرنے میں, ہم سے کاروبار کرنے میں, امانت رکھوانے میں, ہم سے معاملات کرنے میں, تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں, کیسے امتی ہیں؟ مسلمان وہ ہوتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کی مثال دی. میرے آقا کی باتیں بھی تو نرالی ہے نا. آقا فرماتے ہیں, حدیث کا خلاصہ ہے, مومن کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے.
اب مومن انسان ہے، درخت ہے، کیا مماثلت؟ علماء نے بڑی پیاری اس کی شرح بیان کی. فرمایا کھجور کا جو درخت ہے نا، ذرا ایکو بند کر دیجئے گا، کھجور کا جو درخت ہے اس کے اندر ہر چیز فائدہ مند. کھجور کا تنا، اس سے ستون بنتا ہے. کھجور کے تنے سے آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں باقاعدہ گارڈر کے طور پر جھونپڑیاں کھڑی ہو جاتی تھی اس زمانے میں. کھجور کی چھال، اس سے تکیے بنتے ہیں، اس سے چٹائیاں بنتی ہیں، اس سے چارپائیاں بنتی ہیں. کھجور خود سب سے بہترین پھل، پھلوں میں سب سے طاقتور صحت مند پھل کھجور کا. اور پھر کھجور کا بیج، وہ بیج وہ ہے جس سے دوائیاں بنتی ہیں. فرمایا کھجور کی ہر چیز فائدے مند ہے. جو حضور نے فرمایا نا مومن کھجور کے درخت کی طرح ہے. پلیز ایکو بند کر دیں، میں کہہ رہا ہوں بند کر دیں ایکو. کھجور کا درخت اور مومن کو ملایا کیوں؟ اس کا مطلب یہ کہ مومن کی ہر چیز فائدے مند ہونی چاہیے. میری باتیں فائدے مند ہو، میرا کردار فائدے مند ہو، میرا کاروبار فائدے مند ہو. کوئی میرے پڑوس میں رہنے آ جائے اس کو فائدہ ملے، کوئی مجھ سے رشتہ کر لے اسے فائدہ ملے. مگر آج حال یہ ہے کہ بندہ ذرا دیکھتا ہے بڑا نیک نمازی ہے، بڑا با اخلاق ہے، یار اس سے تو کاروبار کرنا چاہیے. جیسے ہی کاروبار کرتے اندر سے اندر دوسرا بندہ نکل کے باہر آ جاتا ہے. بندہ کہا یار یہ تو بڑا با اخلاق تھا، اس کو کیا ہو گیا؟ جب سے پیسے دیے، مال دیا، اب غائب ہی ہو گیا. اچھا بندہ کہتا ہے بڑا شریف، بڑا محبت کرنے والا، نیک نمازی آدمی ہے، چلو یار اس سے بچی کا رشتہ کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ رشتہ داری کرتے ہیں. رشتہ داری ہوتے ہی بندہ اندر سے دوسرا نکل آتا ہے. اس کے پڑوس میں رہنے چلے جاؤ پھر پتہ چلتا ہے کتنا خطرناک آدمی ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، غور کیجئے. سچا مومن وہ ہے جس کی ہر چیز فائدے مند ہو، ہمارے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچے. کوئی مجھ سے بات کرے تو فائدہ ملے، مشورہ کرے تو فائدہ ملے، میرے پاس آ جائے، میں اگر نگران ہوں میرا ماتحت بنے تو فائدہ مند ہو. مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو نمازیوں کو فائدہ ہو، نہ کہ لڑائی جھگڑے ہوں. غور کر لیجئے، ہم سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ایک اور بات بتاؤں، ہم سب کی، حضور سے پیار تو ہم سب کو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان افروز بات بتاتا ہوں، ہم سب کی نبی پاک علیہ السلام سے 1 to 1 ملاقات ہونے والی ہے. ہاں تیاری کرو اس ملاقات کی. آج میں اگر آپ کو بتا دوں کہ کچھ دنوں کے بعد آپ کو آپ کی وزیر اعظم سے، صدر سے یا فلاں ملک کے بادشاہ سے ملاقات ہونے والی ہے، کتنی تیاری کریں گے یار؟ کپڑے کون سے پہنوں گا، بات کیا کروں گا، کیا پوائنٹس کیا ہوں گے، فائل تیار کر لو. اللہ اکبر، میں تو اس سے ملاقات کی بات کر رہا ہوں جو رب کے حبیب ہیں، جو مالک جنت ہیں. اللہ اکبر، جن کے سبب کائنات بنی ہے اور ہم ان سے بے انتہا پیار کرتے ہیں. کہاں ملاقات ہونی ہے بتاؤں؟ ہم سب کی اپنی قبر میں اپنے حضور سے ملاقات ہونی ہے، اور کوئی نہیں ہوگا. آپ ہوں گے اور آپ کے آقا علیہ السلام ہوں گے. اب بتاؤ اس ملاقات کی تیاری کیا ہے؟ چہرہ دکھانے والا ہے؟ کردار دکھانے والا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سنتوں پر عمل ہے تو پھر تو انشاءاللہ آقا راضی ہو جائیں گے. اور اگر چہرہ سنتوں کے بغیر، لباس سنتوں کے بغیر، عادتیں سنتوں سے دور، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، نمازیں قضا کر رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، حرام دیکھ رہے ہیں، حرام صحبتیں ہیں، شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، سوچو تو صحیح جب قبر میں نبی پاک کا دیدار کریں گے تو حضور کو کیسے چہرہ دکھائیں گے؟ تیاری کیجئے اس ملاقات کی. اور صحیح بتاؤں، اس ملاقات کا دن بھی ہمیں نہیں پتا، وہ آج بھی ہو سکتی ہے، کل بھی ہو سکتی ہے. عاشق رسول جو ہوتا ہے نا، سنت پر عمل کرنے والا، وہ تو انتظار میں ہے کہ کب دیدار ہونا ہے، کب ملاقات ہونی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، جان دے دو وعدہ دیدار پر. ہاں ہم تو انتظار میں ہے کہ کب سرکار کا دیدار قبر میں ہوگا. جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. شاعر لکھتے ہیں کہ ایک عاشق رسول، ایک نیک نمازی، ایک اللہ رسول کو راضی کرنے والا جب قبر میں جائے گا پھر اسے گھبراہٹ نہیں ہوگی، بلکہ جب حضور آئیں گے تو اس کی تو تمنا یہ ہوگی کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. میں تو آیا ہی اسی لیے ہوں. مگر وہ سوچے کہ جو ساری زندگی حضور علیہ السلام کی نافرمانی میں گزار رہا ہے کیسے منہ دکھائے گا. آج کل لوگوں کو کہتے ہیں نا یار جھوٹ نہیں بولا کریں، دھوکہ نہ دیا کریں، بےایمانی نہ کیا کریں، تو کہتے ہیں میرے اکیلے سے کرنے سے کیا ہوگا.
میں اکیلا سچ بول دوں گا تو کیا ہو جائے گا, میں اکیلا ایمانداری کروں گا تو کیا ہو جائے گا, ساری مارکیٹ غلط بول رہی ہے. قبر میں مارکیٹ والوں کے ساتھ جاؤ گے یا اکیلے جاؤ گے؟ اکیلے جانا ہے نا, اپنے حصے کا چراغ جلا کے جاؤ نا. حضور علیہ السلام کو کہہ تو سکیں کہ حضور آپ نے فرمایا تھا سچ بولنا, میں سچ بولتا تھا. حضور آپ نے فرمایا من غش فلیس منا, دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں. حضور میں دھوکہ نہیں دیتا تھا. حضور آپ نے فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے پسند کرے. حضور میں اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کرتا تھا, میں ماں باپ کا ادب کرتا تھا, میں بھائی بہنوں سے پیار کرتا تھا, میں 5 وقت نماز پڑھتا تھا. حضور میں حرام روزی نہیں کماتا تھا. اپنے حصے کی کارکردگی تو لے کر جانا ہے نا. اگر ایسا نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اے میرے پیارے اسلام, خدا کی قسم بڑی مہربانی ہوئی ہے ہم پر کہ ہمیں نبی پاک کا امتی بنا دیا گیا ہے. اب اس مہربانی کا کوئی تو ذمہ داری لے کر جائیے. تو آج میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک علیہ السلام کو اب تو ولادت کا تحفہ بھی تو دینا ہے نا. 12 ربیع الاول آ رہی ہے نا. دنیا کا دستور ہے کہ جب کسی کا برتھ ڈے آتا ہے لوگ تحفہ دیتے ہیں. تو اب تو حضور کا برتھ ڈے آ رہا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تحفہ نہیں دینا. اچھا تحفہ دیتا ہے تو فیوریٹ تحفہ دینا چاہیے, جس کو جو پسند ہو بندہ وہی تحفہ دیتا ہے. کسی کو خوشبو پسند ہوتی ہے ہم اس کو خوشبو دیتے ہیں, کسی کو کتاب پسند ہوتی ہے کتاب دینی چاہیے. نبی پاک کو کیا پسند ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میرے آقا فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. یہ کیسا میلاد بنانے والا ہے جس کی نماز قضا ہو جاتی ہے؟ نہیں میرے پیارے اسلام, آج بس کچھ بھی ہو جائے پکی سچی نیت کر لو, آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. بلکہ آپ کو کوئی کہے یار آپ 5 وقت کے نمازی بن گئے, تو آپ کہیں بس میرے حضور کا میلاد آ گیا, آقا کو تحفہ پیش کرنا تھا, میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, میں نے نماز شروع کر دی. اس بار وہ تھوڑی پنجابی وچ کہتے ہیں نا کچھ وکھرا میلاد مناؤ نا, پرچم تو لگائیں گے, لائٹیں لگائیں, مگر اپنے آپ کو بھی سجائیں. اس بار میلاد نماز پڑھ کر منائیں, اس بار میلاد سچ بول کر منائیں, اس بار میلاد حرام روزی چھوڑ کر منائیں, اس بار میلاد سنتوں پر عمل کر کے منائیں. پھر دیکھیں انشاءاللہ مدینے والے آقا علیہ السلام پھر کیسی نگاہ عنایت فرماتے ہیں. تو انشاءاللہ نیت کر لیں کہ اس بار میلاد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کر کے منائیں گے انشاءاللہ. ہاں میلاد آیا اور ہم بدلے نہیں تو پھر کیا حاصل کیا؟ رحمت کی بارش تو ہوگی نا, روزی ہو رہی ہے, مگر جو 12 ربیع الاول کی رات ہے نا, جو ولادت مصطفیٰ کی رات ہے, اور بالخصوص جو وہ گھڑی جس گھڑی میرے آقا کی ولادت, وہ رات سونا نہیں ہے آپ نے. ہاں وہ رات محفل میلاد انشاءاللہ بھی بتائیں گے ملتان میں کہاں ہوگی, آپ نے اس میں شامل ہونا ہے. اور اس گھڑی جس گھڑی میرے آقا دنیا میں تشریف لائے وہ خاص مانگنے کی جھولی پھیلانے کی گھڑی ہے. وہ شاعر کہتے ہیں نا مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر, مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر, چلو آمنہ کے گھر پر, خلد کی بہاروں سرکار وسوسوں میں نہیں آنا ہے, دھوم دھام سے میلاد منانا ہے. ارے نبی پاک سے پوچھا گیا حضور آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آقا فرماتے کیونکہ پیر کے دن میری ولادت ہوئی تھی. میرے آقا تو ہر پیر کو اپنا میلاد مناتے ہیں, پھر ہم میلاد منانے سے کیوں پیچھے ہٹیں؟ جب تلک یہ چاند تارے دل ملا لے جائیں گے, تب تلک جشن میلاد ہم مناتے جائیں گے. اپنے دل چمکا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ, پکارو یا رسول اللہ, یا حبیب سرکار کی آمد, آقا کی آمد, حضور کی آمد, اول کی آمد, آخر کی آمد, ظاہر کی آمد, پیارے پیارے
सबको इस महीने की खूब खूब बरकतें नसीब फरमाए, आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर जुमेरात दावत इस्लामी के इज्तिमा में कुछ दुआएं और कुछ दुरूद पढ़ाए जाते हैं। बैठ जाए सारे इस्लाम पे, अभी तो जिक्र भी होगा, दुआ भी। आज तो मांगने की रात है ना, विलादत का महीना हो और जुमेरात हो। जुमेरात तो भरी मुराद है, आज तो झोली भर के जाना है। मुझे अंदाजा है गर्मी लग रही है, आपको भी लग रही है, मुझे भी लग रही है, मगर इंशाअल्लाह इस पसीने को गिरने दीजिए, ये जहन्नम कयामत के पसीने से बचाएगा इंशाअल्लाह। ये हुजूर के जिक्र की महफिल में जो गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह कयामत के दिन इन्हें अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा इंशाअल्लाह। बुजुर्गों ने फरमाया, जो शख्स हर शबे जुमा और जुमेरात की दरमियानी रात ये दुरूद पाक पाबंदी से कम एक मरतबा पढ़े, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करेगा और कब्र में दाखिल होते वक्त भी यहां तक कि वो देखेगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। आइए मिलकर पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन्नबिय्यि अल उम्मिय्यि अल हबीबी अल आली अल क़द्री अल अज़ीमी अल जाह व अला आलिही व सहबिही व सल्लिम। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। मिलकर पढ़ लेते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सल्लिम। जो ये दुरूद पाक पढ़ता है उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मिलकर पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बाज बुजुर्गों के हवाले से लिखते हैं, इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होगा। मिलकर पढ़ लेते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। एक दिन एक शख्स आया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसे अपने और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान बिठा लिया। सहाबाए किराम को बड़ी हैरत हुई कि ये कौन बड़े मर्तबे वाला शख्स है। जब वो चला गया तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जब मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो यूं पढ़ता है। आइए हम भी मिलकर पढ़ लेते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लह। शाफ़ाए उम्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़मत वाला फरमान है, जो शख्स यूं दुरूद पाक पढ़े उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। आइए पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अंज़िलहुल मक़अदा अल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामह। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसको पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते हैं। मिलकर पढ़ लें, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने उस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा, गोया उसने शबे कद्र हासिल कर ली।
آئیے مل کر پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ الکریم 25 اگست بروز منگل عشاء کی نماز کے بعد رات تقریباً 10 بجے ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ 12ویں شب دعوت اسلامی کے تحت عظیم الشان اجتماع میلاد انشاءاللہ الکریم قلعہ کوہنہ قاسم باغ سٹیڈیم میں ہوگا انشاءاللہ الکریم. اس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن الحاج قاری محمد سلیم اتاری سلم الباری سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے انشاءاللہ. نعت خوانی کا سلسلہ بھی ہوگا اور پھر اس مبارک گھڑی کا بھی انشاءاللہ ہم سب استقبال کریں گے. آپ سب اس میں ضرور بے ضرور شرکت فرمائیں. اور پھر اگلے دن یعنی بدھ والے دن 26 تاریخ کو دعوت اسلامی کے تحت انشاءاللہ عظیم الشان جلوس میلاد کا سلسلہ بھی ہوگا 4:30 بجے 4:30 پر انشاءاللہ الکریم دربار شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس جلوس میلاد کا آغاز ہوگا اور انشاءاللہ مغرب کی نماز ہم اسی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ادا کریں گے. آپ سب اجتماع میلاد میں بھی اور جلوس میلاد میں بھی ضرور بے ضرور شرکت فرمائیں. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا انمول سرمایہ اس کا ایمان ہے. ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ کسی پیر کامل کا مرید ہونا بھی ہے. مرید بننے میں خرچ کچھ نہیں جبکہ دنیا اور آخرت کی برکتیں بے شمار ہیں. جیسا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرمان کے مطابق ان کا مرید کتنا ہی گناہگار ہو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے. الحمدللہ ہمارے درمیان دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی عبد الحبیب اتاری سلمہ الباری تشریف فرما ہے. ان کو امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا مرید بنانے کی اجازت ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں مرید بناتے ہیں. مریدین و طالبین کے لیے شجرہ قادریہ رضویہ اتاریہ شائع کیا گیا ہے جس میں ایمان و جان اور مکان و دکان کی حفاظت جادو ٹونے اور آسیب سے تحفظ بیماریوں بے روزگاریوں اور قرض داریوں کے حل اور روزی میں برکت کے لیے پڑھنے کے اوراد شامل ہیں. یہ شجرہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے. اگر شجرہ نہ بھی لیں تو اس سے بیعت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. جو اسلامی بھائی کسی اور پیر صاحب سے بیعت ہیں وہ بھی اگر چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں یعنی طالب ہو سکتے ہیں. وہ اپنے پیر ہی کے مرید رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بھی فیض ملنا شروع ہو جائے گا. میں رکن شورا سے التجا کرتا ہوں کہ ہمیں سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اتاریہ میں داخل کرتے ہوئے امیر اہل سنت کا مرید بنا لیجئے. میرے وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا.
مرید ہوتا ہوں میں امیر اہل سنت کا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، یا اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور سلسلہ قادریہ کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اب انشاءاللہ ذکر ہوگا، دعا ہوگی، تمام اسلام میں تشریف رکھیں، پھر نماز عشاء بھی باجماعت ادا کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ابھی ذکر ہوگا، ذکر سے پہلے سبز گنبد کا تصور باندھ کر 12 مرتبہ درود السلام پڑھیں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ بیت اللہ شریف کا تصور باندھ کر ایک آواز ہو کر ذکر کیجیے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الا اللہ 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ اللہ
अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सब सब्ज गुंबद का तस्वर बांध कर दुरूद व सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब दुआ मांगी जाएगी। अद्दुआ मुख्ल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। अपने सरों को झुकाइए, अपने हाथों को उठाइए। मांगने की रात है, हज़ारों की तादाद में आशिकाने रसूल जमा हैं। न जाने किसकी आमीन के सदके किसका बेड़ा पार हो जाए। हो सके तो रो रो कर अपने रब के हुजूर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन।
یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی بخشش فرمانے والے مولا، تیرے گناہگار سیاہ کار بندے شب جمعہ تیرا اور تیرے حبیب علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد تیرے گھر میں بیٹھ کر تجھے پکار رہے ہیں۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم نے گناہ کرنے میں تجھے ناراض کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اے اللہ اگر تو انصاف کرے تو یہ انصاف ہوگا کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے، مگر مولا آج کی رات ہم تیرے انصاف کے نہیں تیری رحمت کے سوالی بن کر جوا ہوئے ہیں۔ اے کریم یہ نہ دیکھ ہم کتنے برے ہیں، اے مولا اپنی رحمت کی طرف نظر فرما اور آج ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے گھر والوں کو بھی معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ حضور علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ اے رب کریم پچھلی زندگی تو بڑی گناہوں میں گزار دی، اب جتنی رہ گئی ہے اے اللہ وہ نیکیوں والی زندگی عطا فرما دے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، اے اللہ سنتوں کا پابند بنا دے، ہمیں اخلاص کی دولت عطا کر دے، دکھلاوے سے بناوٹ سے ہم سب کی جان چھڑا دے، نور قرآن سے ہمارے سینوں کو منور فرما دے۔ اے اللہ ہم نے آج نبی پاک کی مبارک سیرت کے بارے میں سنا ہے، ہمیں اپنے آقا کا اے اللہ بہترین امتی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم مولا بہت دور دور سے تیرے بندے آئے ہیں، کوئی بیمار آیا ہے، کوئی بیمار کو گھر چھوڑ آیا ہے، کوئی قرضے میں ڈوبا آیا ہوگا، کوئی بے روزگار آیا ہوگا، کوئی اولاد کا طلبگار آیا ہوگا، کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے ہی پریشان آیا ہوگا۔ طرح طرح کے دکھ ہیں مولا، تجھے نہ کہیں تو کس سے کہیں، تیرے دربار میں اپنی فریاد نہ کریں تو کس سے کریں۔ ہمارے کچھ مسائل تو ایسے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں بہت مشکل ہے، آپ کا مسئلہ بہت بڑا ہے، یہ حل نہیں ہوگا، آسانی سے حل نہیں ہوگا۔ اے اللہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، مگر مولا ہمارا ایمان یہ ہے کہ انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ تو قادر مطلق ہے، تو چاہے تو حضرت یوسف کو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے، تو چاہے تو حضرت ابراہیم کے لیے بہت بڑی آگ کو باغ بنا سکتا ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی غموں کے اندھیرے کنویں سے نکال کر خوشیوں کے اجالے میں داخل کر دے، بے قراری کے اندھیرے سے نکال کر قرار کے اجالے میں داخل کر دے، بے چینی کے اندھیرے سے نکال کر اے اللہ چین کے اجالے میں داخل کر دے۔ اے شفا دینے والے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ ہم میں سے جن جن کو اولاد دی ہے اے میرے مولا ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا نور بنا دے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے پروردگار اے کریم ہم سب پر رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ اے اللہ اے پروردگار ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ مدینۃ الاولیاء تو آ گئے ہیں، اب مدینۃ المصطفیٰ کی حاضری بھی عطا فرما۔ جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے، جو مچل رہے ہیں انہیں مدینہ دکھا دے۔ اے اللہ اے پروردگار ہمیں ہر سال بلکہ سال میں کئی بار تیرے گھر اور تیرے حبیب کے در کی حاضری نصیب فرما۔ اے کریم ہم سب کی جان مال
عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما. ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا لے, بد نظروں کی بد نظری سے بچا لے, شیطان کے شر سے بچا لے, جادو ٹونے آسیب سے بچا لے, زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما, زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا لے. اے اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما. اے اللہ دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما, اور ہم سب کو بڑھ چڑھ کر اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ, سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع